बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी चचा साथ बहन शाजीना नहर के किनारे बैठी कपड़े धो रही थीं। शाजीना मुझे अपने नए नए किस्से रोज़ाना सुनाती। मैं भी खूब हंसती, मगर उसे मना भी करती कि तुम यूं लड़कों से खुलेआम बात ना किया करो। हमारे इलाके के मर्द तो वैसे भी जिस औरत पर नज़र डाल दें उसे अपनी मिल्कियत समझते हैं, जबकि वो ऐसी ना थी। मर्दों के बनाए हुए कवानीन को ना मानती, कहती कि मेरा जो जी चाहेगा करूँगी। उसकी इन्हीं बातों से मुझे डर लगता था। मेरी सहेलियां भी मुझे मना करती कि तुम शाजीना के साथ यूं बातें मत किया करो, वरना तो लोग तुमको भी ख़राब समझेंगे। मगर मैं उससे कैसे किनारा इख्तियार करती। वो मेरे चचा की बेटी थी, इसलिए हर वक्त मैं उसके साथ रहती। उस दिन भी मामूल के मुताबिक हम बैठे कपड़े धो रहे थे कि अचानक हमें पीछे से 3-4 गाड़ियाँ तेजी से हमारी तरफ आती दिखाई दी। मैं ये देखकर परेशान हो गई। शाजीना ने ये देखा तो एक तरफ को भाग उठी, जबकि मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं। मैं वहीं बुत बनी खड़ी थी कि उन आदमियों ने गाड़ी से निकलकर इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी और फिर अचानक से मुझे यूं झपटकर गाड़ी में बिठाया जैसे मैं कोई उनके हाथों में खिलौना हूँ। ये सब जैसे सेकंड के 1000वें हिस्से में हुआ। मुझे तो कुछ कहने की फुर्सत भी ना मिली। मेरे चीखने चिल्लाने तक ये लोग मेरे मुंह पर काले रंग की पट्टी बांध चुके थे। मेरे मुंह से मुझे बोलने की इजाज़त न थी, मगर मेरी आंखें टप टप आंसू बहा रही थीं। मैं रोती तड़पती रही, मगर ये लोग मुझे बेहोश करके न जाने कौन से अनजाने सफ़र पर रवाना हो गए। गाड़ी काफ़ी देर चलती रही। मैं नीम गुरूदगी के आलम में थी। एक घर के सामने गाड़ी रुकी। सब लोग गाड़ी से उतरे। मुझे एक आदमी ने मुंह पर पानी के छींटे डालकर जगाया और करख्तगी से बोला, उठकर अंदर चलोगी या मैं ले जाऊं? उस आदमी की हैबत इस कदर थी ले जाऊं। उस आदमी की हैबत इस कदर थी कि मुझे गाड़ी से उठना ही पड़ा। मैं न जाने कब से यहाँ कैद थी। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। उस आदमी ने मुझे अंदर चलने का इशारा किया। मैं लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। एक बात तो वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी कि ये इलाका वीरान था। यहाँ आसपास इक्का दुक्का घर थे। ऐसा लग रहा था ये लोग मुझे किसी जंगल में ले आए हों। मगर ये घर काफ़ी खूबसूरत था और अंदर भी नफासत से सजा हुआ था। मैं यहाँ खड़ी हक्की बक्की दीवारों को देख रही थी। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक इंतहाई करख शक्ल वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ और उस पहले वाले आदमी को डांट कर बोला, तुमने क्या इसे महारानी समझ रखा है? जल्दी से इसे जाकर दूसरे कमरे में बंद कर दो, इससे पहले कि ये यहाँ चीखना चिल्लाना शुरू कर दे। ये सुनने की देर थी कि वही आदमी जो थोड़ी देर पहले मुझसे बहुत आया था, मुझे घसीटता हुआ दूसरे कमरे में ले गया और कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। मैं उससे पूछती रह गई कि मेरा कसूर क्या है, आखिर मुझे कुछ तो बताओ, मगर उसने मुझे एक लफ्ज़ तक न बताया। मैं उसी तरह कमरे में रोती पीटती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी दादरसी नहीं की। शाम का न जाने कौन सा पहर होगा। बाहर अंधेरा फैल चुका था कि दरवाज़ा खुला और एक खबीस शक्ल वाला आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मैं डरी सहमी कोने में बैठी थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, लेकिन मुझे देखते ही उस आदमी की आंखों में गुस्सा उभर आया और वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। वो उन बाकी लोगों को गालियां दे रहा था, उनकी बेइज्जती कर रहा था कि तुम गलत लड़की को उठा कर ले आए हो। ये सुनकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि शुक्र है इन लोगों ने मुझे उठाने की मंसूबाबंदी नहीं की थी, तभी मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं। मैं ये भूल गई थी कि लड़की एक बार अपने माँ बाप के घर की दहलीज पार कर ले, चाहे अपनी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती, तो उसके घर जाने के इम्कानात 100% ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके लिए कब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। मैं भी उस वक्त ऐसा ही महसूस कर रही थी। एक तरफ तो मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं इन लोगों का असल शिकार न थी, और दूसरी तरफ ये गम कि नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिली। खैर, उस आदमी ने अपने मुलाजिमों को खूब धमकाया और फिर पहले जिस आदमी को उसने एहसान कहकर बुलाया था उसे मेरे कमरे की तरफ भेज दिया। मैं ये सारी बातें कोने में बैठी डरी सहमी सुन रही थी। हुक्म मिलते ही वो फौरन आया और मुझे कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आने का कहा। मैं डरते डरते बाहर आई। उसने मुझे नरमी से कहा,
ڈرو نہیں، میں تمہیں باحفاظت گھر پہنچا دوں گا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کم از کم یہ لوگ مجھے بنا کسی تشدد کے گھر تو پہنچا رہے ہیں۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا جس نے گاڑی سنبھالی۔ پھر احسان نام کا آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور دوسرے آدمی کو گاڑی چلانے کا کہا۔ گاڑی گھنٹوں چلتی رہی۔ ویران راستوں اور کشادہ سڑکوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اپنے گوٹھ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر تھوڑے فاصلے پر ان لوگوں نے مجھے گاڑی سے اتار دیا، مگر اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ ان لوگوں نے میری زندگی تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، کیونکہ گاؤں میں کوئی لڑکی باعزت یا بے آبرو ہو کر بھی واپس آئے تو اس کا مقام ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ خیر، میں ڈرتی ڈرتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اپنے گھر کے پاس آئی۔ دروازہ بجایا تو اماں نے در کھولا۔ کہاں گئی تھی تو؟ جہاں تھی وہیں رہتی۔ اب تو تجھے زندہ دفنانے کے علاوہ تیرے باپ اور بھائی کے پاس کوئی اماں کی یہ بات سن کر میری تو روح تک کانپ گئی۔ اماں، خدا کا خوف کرو، میں اپنی مرضی سے تو نہیں گئی تھی۔ مجھے جھیل سے وہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے۔ اور شازینہ کہاں ہے؟ میں نے شازینہ کا پوچھا۔ ارے یہ سب اسی کا ہی تو کیا دھرا ہے۔ اس نے گھر آ کر سبھی کو یہ بات بتا دی۔ ہوتے ہوتے بات پورے گاؤں میں پھیل گئی اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شازینہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر گئی تھی۔ اماں کی بات سن کر میں رو پڑی۔ اماں، ایسا نہ کہو، خدا جانتا ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی پہچانتی نہیں تھی۔ میں نے تو ان لوگوں کو پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے گئے، شاید کسی اور لڑکی کی غلط فہمی میں، پھر مجھے واپس چھوڑ گئے۔ میں نے اماں کے پاؤں پڑ کر کہا۔ اتنے میں ابا اور بھائی بھی باہر آ گئے۔ بھائی مجھے مارنے کے لیے دوڑا تو اماں نے بچا دیا۔ اپنی بہن کی حفاظت تو کر نہیں سکے، اب یہ زندہ لوٹ آئی ہے تو تم اسی پر ظلم کر رہے ہو۔ اماں نے بھائیوں تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، مگر سب مجھ پر ہی غصہ کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کے خیال میں اس سب میں میرا قصور تھا۔ خیر، میں چپ ہو کر بیٹھ رہی۔ اس کے علاوہ میرے ہاتھ میں کچھ تھا بھی نہیں۔ اگلے دن شازینہ آئی اور مجھ سے ہمدردی کرنے لگی۔ اس کا دوگلا پن دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بہرحال پورے گاؤں میں تو میں بدنام ہو چکی تھی۔ اب کوئی مجھ سے شادی تو کیا کرتا، لوگ اپنی بیٹیوں کو بھی مجھ سے دور رکھتے۔ مگر پھر ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ ابا کہنے لگے کہ یہاں آباد ہونے والے نئے تاجروں کے گروپ سے ایک آدمی تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے۔ یہ تاجر بڑے امیر ہیں اور اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ مہینے پہلے ہی ہجرت کر کے اس علاقے میں آئے تھے۔ یہ یہاں اپنا مال بیچنے آئے تھے، مگر ان کی روایت ہے کہ جہاں جاتے ہیں وہاں شادی ضرور کرتے ہیں اور ان کی نسلیں ایسے ہی پلتی بڑھتی ہیں۔ ابا کی بات سن کر مجھے لگا کہ وہ مجھے کسی چرواہے کے ساتھ باندھنے لگا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ لوگ واقعی بڑے تاجر ہیں۔ خیر، چٹ منگنی بٹ بیاہ والی بات ہوئی۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر بیاہ دیا گیا۔ میں نے اپنے دولہا کو دیکھا تک نہیں تھا۔ ویسے بھی میری شادی کون سا خوشی میں ہو رہی تھی، میں تو بس اپنے گھر سے ایک بوجھ کی طرح اتاری جا رہی تھی۔ میں نے بھی اپنے دولہا کا نام پوچھنے یا اس کی شکل دیکھنے کی کوئی آرزو نہ کی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے مقدر میں کوئی بوڑھا ہی ہوگا، اس لیے ایسے ارمان جگانے کا کیا فائدہ۔ رخصت ہو کر میں اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، وہ سامنے آیا تو میری ہمت نہ ہوئی کہ میں سر اٹھا کر اوپر دیکھوں۔ دل مرجھا چکا تھا، لیکن جب اس نے میری طرف دیکھا میں حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ یہ وہی مہربان احسان علی تھا جس نے مجھے اس دن بچا کر میرے گھر پہنچایا تھا۔ تم یہاں؟ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تم بہت اچھی لگی۔ تمہاری معصومیت نے میرے دل کو بدل دیا، اسی لیے میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے محبت سے بھرپور تحفہ میری طرف بڑھایا، جس میں سونے کی انگوٹھیاں اور دیگر زیورات تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے تو اپنے نصیب پر یقین نہ آیا کہ میں ایک شخص کی محبت اور آرزو تھی۔ میں دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے میری زندگی کو ایک برا خواب بننے سے بچایا۔ میں اپنی شادی سے بہت خوش تھی۔ اگلے دن میکے جانے کی تیاری کر ہی رہی تھی کہ ایک اندھوناک خبر ملی۔ پتہ چلا کہ شامینہ کو کسی نے شادی کے فنکشن کے بعد اغوا کر لیا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔
شامینہ سے میرے لاکھ اختلافات سہی، مگر جو مجھ پر گزر چکی تھی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی اور لڑکی پر گزرے۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا تھا، ورنہ میرے ساتھ جو ہوا تھا اس کے بعد کسی لڑکی کی عزت، آبرو اور وقار سلامت نہیں رہتا۔ خیر میں جلدی میکے پہنچی۔ چچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہی چچی جو ہفتہ پہلے مجھے تانے دے رہی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ اس کے عاشق اسے اٹھا کر لے گئے، آج رو رو کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھیں۔ بولیں، اللہ نے مجھے میرے تکبر کی سزا دی، میں نے تجھے تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وہ کیا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں چچی کو تسلی دیتی، مگر شازیمہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ ایک ہفتہ اسے ڈھونڈنے میں گزر گیا۔ شازیمہ نے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ خیر ہفتہ اپنے میکے رہ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی، مگر احسان کا حلیہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ان کے کپڑے اور حلیہ فقیروں والا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے 10 دن سے کھانا تک نہیں کھایا۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ احسان، یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ آپ نے اتنے گندے میلے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور بالوں کو کب سے کنگھی نہیں کی؟ میں اس کے قریب آئی تو بدبو کے بھبکے میرے دماغ کو سن کرنے لگے۔ احسان خاموش رہا، چپ چاپ، میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں فریش ہونے غسل خانے میں گئی، باہر آ کر دیکھا تو وہ اسی طرح گم سم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پریشان ہو گئی، سوچا کہ شاید میرے جانے کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ میں نے جلدی کھانا بنایا اور دسترخوان پر لگا دیا۔ احسان، آ جائیں کھانا کھا لیں، میں نے کہا تو وہ خاموشی سے آ کر کھانے لگے۔ کچھ تو بتائیں، آپ نے یہ حلیہ کیوں بنا رکھا ہے؟ کیا میری جدائی میں اتنے پریشان ہو گئے تھے؟ میں نے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے سختی سے کہا۔ تمہیں کچھ دن بعد خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا دل کانپنے لگا۔ احسان، بس مجھ پر شک مت کیجیے گا۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، نہیں، میں تم پر پورا اعتبار کرتا ہوں، بس حالات بگڑ جائیں تو میرا ساتھ دینا۔ احسان نے پراسرار لہجے میں کہا۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ دن رات یوں ہی بیتنے لگے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے ایک دن ضرور بات کرے گا۔ صبر سے کام لے رہی تھی، پر 15 دن اور گزر گئے۔ ان کی حالت اور بگڑ گئی، کپڑے بھی نہ بدلتے اور نہانا تو دور کی بات، ان کے چہرے سے بھی اب بدبو آنے لگی تھی۔ ایسی حالت میں کسی بھی انسان کو دیکھیں تو نفرت ہونے لگتی ہے۔ پھر میں تو احسان کو پچھلے 20 دنوں سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میں نے ان سے صاف کہہ دیا، اب میں اپنے امی ابو کے گھر جا رہی ہوں۔ جب تک آپ نے اپنا حلیہ نہیں سدھارا میں واپس نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا، سوچا تھا کہ وہ مجھے روکیں گے، مگر انہوں نے تو بے مروتی کی حد کر دی، نہ مجھے روکا نہ واپس آنے کا کہا۔ میں اکیلی ہی میکے چلی گئی۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اماں ابا کے ساتھ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے احسان کھڑے تھے۔ انہوں نے ابھی وہی حلیہ بنا رکھا تھا۔ احسان، اب کیا لینے آئے ہو؟ جب تم میری بات نہیں مانتے تو پھر مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں نے کہا تو احسان نے بنا کوئی بات کیے اندر آ کر ابا کو سلام کیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ابا بھی ان کی اس بات پر چونکے نہیں، بلکہ وہ یوں نارمل رہے جیسے ان کو اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ابا، آپ ان سے کچھ کہہ دیں۔ اب بات کھل ہی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ ابا سے کہہ کر احسان کو تھوڑی شرم دلا دوں۔ بیٹی، وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ابا نے مسکرا کر جواب دیا۔ خیر میں اب کیا کر سکتی تھی، جب ابا بھی میرا ساتھ نہ دے رہے تھے، مجھے چپ ہی رہنا تھا۔ شام کو نہ جانے کب میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح میری لوگوں کے شور سے آنکھ کھلی تو ہر طرف شور مچا ہوا تھا۔ ہمارے صحن میں بہت سارے لوگ جمع تھے۔ میں بھی جلدی سے اٹھ کر باہر آئی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھا تو صحن میں میرے شوہر درمیان میں کھڑے ہیں اور ان کے آس پاس چاروں طرف مرد حضرات انہیں شاباش دے رہے ہیں، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور کبھی ان کو کاندھے پر اٹھایا جاتا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ میں حیران تھی کہ نہ جانے احسان نے ایسا کیا کارنامہ کر دیا کہ خاندان کے سارے مرد انہیں اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں۔ خیر مجھے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ میں امی کے پاس گئی، وہ پریشان بیٹھی تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے پوچھا تو اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹی،
اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اماں نے روتے ہوئے کہا۔ میں ان سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ تھوڑی دیر میں میری چچی آ گئیں۔ چچی کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ بیٹی تیرا بہت شکریہ، شوہر نے میری بیٹی کی جان بچائی، اسے بحفاظت گھر لے کر آیا اور اس کی عزت کو محفوظ رکھا۔ میں حیران ہو کر چچی کو دیکھنے لگی۔ کیا احسان شازیمہ کو لے کر آئے ہیں؟ میں بھی خوش ہو گئی۔ اماں رو رہی تھی، میں نے اس بات پر غور ہی نہیں کیا۔ چچی سے مل کر میں جلدی سے ان کے گھر کی طرف بھاگی جہاں شازیمہ آ چکی تھی۔ میں نے جا کر شازیمہ کو گلے لگایا مگر وہ بھی بھجے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے شازیمہ؟ تم واپس آ گئیں، یہی بہت بڑی بات ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا، تم نہیں جانتی کہ میرے دل پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ شازیمہ دھیمے لہجے میں بولی، کیا مطلب؟ میں تمہاری خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی تھی مگر میں کیا کر سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ شازیمہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ کیوں، ایسا کیا ہوا؟ میرے دل میں کسی انجانے خطرے کی گھنٹی بجی۔ دراصل میں جن لوگوں کے پاس اغوا کر کے لے جائی گئی تھی وہ احسان کے جاننے والے تھے۔ تاجروں کا یہ گروہ اس علاقے میں نیا نیا آیا تھا۔ یاد ہے ایک بار میں نے تمہیں ہاشم نامی تاجر کا بتایا تھا جس کے ساتھ میں نے مذاق کیا تھا اور پھر اس کی بے عزتی بھی کر دی تھی کیونکہ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ شازیمہ نے کہا، ہاں جانتی ہوں، تم نے ذکر کیا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا۔ بس اسی نے بدلے کی آگ میں آ کر مجھے اغوا کیا کیونکہ وہ یہاں کے سب سے بڑے تاجر کا بیٹا تھا۔ اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی مگر اس دن وہ میری غلط فہمی میں تمہیں اغوا کر کے لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے اگلے دن مجھے بھی اٹھا لیا۔ وہ رونے لگی۔ احسان ان لوگوں کو جانتے تھے کیونکہ وہ حقیقت میں انہی لوگوں سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں کام کرتے تھے۔ انہوں نے تم سے شادی کر کے بھی ان لوگوں کی مخالفت مول لی تھی۔ بہرحال جب میں اغوا ہو کر گئی تو احسان نے مجھے وہاں سے بھگانے کی کوشش کی۔ یہ بات ان لوگوں کو پتہ لگ گئی۔ احسان نے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ویسے بھی اب اس کو گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا، اس سے اچھا ہے کہ میں اسے اپنا لوں۔ بس پھر احسان نے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے گھر لے آئے، ورنہ اگر ایسا نہ کرتے تو وہ لوگ مجھے مار دیتے۔ یہ کہہ کر شازیمہ رونے لگی اور میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شازیمہ کے واپس آنے کی خوشی مناؤں یا ماتم کروں۔ آج بھی سوتن بن کر وہ میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہ رہی ہے۔ چچا چچی بھی اپنی بیٹی کی واپسی سے خوش تھے، شاید یوں تو خوش نہ ہوتے کہ گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی کے واپس آنے پر کوئی خوش نہیں ہوتا، مگر احسان نے اپنا نام اور عزت دے کر اسے ایک نئی زندگی بخش دی۔ اب آپ بتائیں، میں اپنے شوہر کی اس بات پر اس کا شکریہ ادا کروں یا اپنا غم سنبھالوں؟ اس سب میں میرا کیا قصور تھا، یہ میری سمجھ میں آج۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔